The rise of premarital relationships, sexual intercourse to be specific, before marriage, has a tangible effect on the quality of a marriage when they eventually choose to tie the knot. And there are studies to show this. You have the study of Professor Nicholas Wolfinger, a sociologist from Utah University. And he found the following in his study. He said that those who have only ever slept with their spouses, i.e. during a marriage, reported to be experiencing very happy marriages, and they were reported to have the happiest of all marriages. They scored the highest. Those who have had no sexual encounter before their spouse, they were at the top of the pyramid. And he said the most dissatisfied and upset and most likely to fail in a marriage were women who had 6 to 10 sexual partners before they eventually got married. They were the lowest and most likely to divorce. And he said it was a trend between both men and women. If you look at the graph, the more sexual partners they had before marriage, the more likely it was that they were going to end up in divorce later on in life. But it does not dip as low as it does with women. For some reason, his findings suggest that women are way more likely to be dissatisfied, discontent, and wanting to walk out of a marriage than men, even though it works both ways. And he says that perhaps it is very obvious that the more partners a person has had, the more likely the odds are that they are going to end up in a divorce later on in life. And other researchers like Andrew Cherlin from Johns Hopkins University, he's also a sociologist, he says similar matters, that those people who showed no interest in sexual contact before marriage meant that they were more likely to offer commitment to a spouse when they did get married, and therefore they were happier. Yeah, there's a lot of these studies to suggest that this is the relationship. So between premarital relations and the likelihood of a divorce later on in life. So I suggest that perhaps this is number one, or one of the reasons that explains part of the dismissive attitude that people have towards marriage today, because there's so much going on before marriage. Second reason is because of feminism, as one of the brothers he said. We cannot pretend as Muslims we are somehow immune to their narrative. It affects us just as it affects others. When you have the likes of Shayla Cronin, who says that the path to the liberation and freedom of a woman is by first abolishing the institution of marriage. Marlene Dixon, who also says that the role of a wife is how the subjugation of a woman is maintained. And Simone de Beauvoir, the infamous feminist who wrote in her book The Second Sex, which is essentially the biblical reference for many feminists today, she writes that marriage is an alienating institution. So, of course, a lot of this is a reaction to their expressions of marriage and injustices that happen in this legal system and that social system, not in ours. So perhaps it's understandable why you're getting this extreme reaction. But the point is, these waves of feminism, they do affect us. And it does detract from the status of marriage in the eyes of people. शेर, इसको पेट बनाना अलाउड है? लीगली अलाउड नहीं होगा. बिल्ली, कुत्ते, ये तो होते हैं. शेर को अलाउड नहीं है. अगर कोई ये कोशिश कर भी ले कि नहीं, मैंने तो शेर की तरबियत बड़ी अच्छी करनी है और मैं तो उसको पाल लूँगा, और ऐसे इंसिडेंट्स होते भी हैं. यूट्यूब पे इस तरह की आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी. शेर पाला, बचपन से अच्छी तरबियत की, आखिरकार एक दिन शेर को किसी ना किसी तरह अपनी जो शेरानगी है वो कभी ना कभी तो उसने उजागर होनी थी. उसने मालिक पे या मालिक के हमले मेहमान पे हमला कर दिया और उसको पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया. तो ये क्यों किया शेर ने? शर्म नहीं आई शेर को? उसकी फितरत में शामिल था. अब शेर को ये ताना नहीं दिया जा सकता कि तुम्हें 25 साल पाला था, इतनी तुम्हारी तरबियत की थी, तुमसे कंट्रोल नहीं होता, शर्म नहीं आती तुम्हें. उसको ये बात बेकार है करनी, क्योंकि उसकी फितरत में शामिल है. और मिसाल, ये मैं मिसाल बाद में फिर रिलेट करूंगा. अगर किसी छोटे बच्चे को, आपके घर में भतीजा भांजा हो, कोई छोटा बहन भाई हो जिसका भी बचपन आपके सामने है, छोटे बच्चे को अगर मोटिवेट करना है तो उसको क्या क्या लालच दी जा सकती है? को खाने की मददगार चीज हो सकती है, टॉयज हो सकते हैं, सैर कराना हो सकता है, कोई कार्टून या इस तरह की कोई चीज हो सकती है. मैं अगर अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाह रहा हूँ और मैं इसको कहूँ कि बेटा तुम ये एग्जाम में ना इतने नंबर ले लो, तो मैं ना तुम्हें फलानी एक टेक्सटाइल मिल है, उसके कपड़े की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, तो मैं ना तुम्हें उस कपड़े की शलवार कमीज बनवा के दूंगा.
ہاں جی ہوگا موٹیویٹ نہیں. اچھا چیز اچھی ہے لیکن اس کی اس وقت کی فطرت میں ہے ہی نہیں, موٹیویٹ ہی نہیں ہوگا. اچھا اسی طرح سے اس کو اگر لالچ دینی ہے تو اس کو لالچ کسی ٹوائے کی دینی پڑے گی. اس کو اگر یہ لالچ مل جائے کہ بیٹا میں نا تمہارے پیسے نا فلانے بزنس میں انویسٹ کر دوں گا, تمہارے نام پہ کروں گا انویسٹ, بڑا زبردست ریٹرن ملتا ہے وہاں سے, یا فلانے اسکیم میں پلاٹ خرید لوں گا تمہارے لیے, نہیں یقین نام کرا دوں گا تمہارے, بیٹا انگوٹھا تمہارا لگے گا, موٹیویٹ ہو جائے گا بچہ. بھائی بہت بڑی ڈیل ہے لیکن بچے کے لیے بیکار ہے, کیونکہ بچے کو اس کا مزہ پتہ ہی نہیں ہے, بچے کو اس کے لیے کوئی مزے والی بات نہیں, کوئی موٹیویشن والی بات نہیں ہے. اسی طرح سے آپ جوانوں کی بات کرتے ہیں. اب جب آپ جوان جو بھی اپنا کیریئر بنانے کے لیے ہیں, آپ کے لیے سی اے میں اتنی محنت کرنے کی جو موٹیویشن ہے وہ اچھا کیریئر ہے. اگر آپ کو یہ کہا جاتا کہ آپ یہ پیپر فرسٹ ٹائم میں پاس کر لیں, آپ کے ابا جی کہتے ہیں کہ پیپر فرسٹ ٹائم میں پاس کر لو تو بیٹا تمہیں نا وہ چابی والا وہ کھلونا نہیں ہوتا وہ لے کے دوں گا تمہیں, ہے وہ ہاٹ ویلز کی گاڑیاں نا, بڑا مشہور برانڈ ہے, وہ گاڑیاں تمہیں لے کے دوں گا, ٹنکی گاڑی. جی ابو میں تو سرٹیفکیٹ میرٹ لوں گا. ہوگی موٹیویشن؟ نہیں, تو نہیں ہوگی نا, کیونکہ ہم کسی انسان کو وہی چیز دکھا کے بتا کے سچا کے وہی موٹیویٹ کر سکتے ہیں جو اس کے دل کی خواہش ہو. اور اگر اس سے بہت زیادہ بڑا کام لینا ہے, بہت مشکل کام بھی لینا ہے, تو پھر موٹیویشن بھی ان فیکٹرز کی کرنی پڑے گی جو اس کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں. اگر کسی چلیں اگین آپ کی مثال لیتے ہیں, آپ کو اپنا کیریئر چاہیے, آپ کے لیے اپنا کیریئر ہے, اور سی اے میں آ کے ابھی تو آپ آرٹیکل میں نہیں آئے, تھوڑے بڑے ہوں گے نا تو پھر اس موٹیویشن میں آ جاتا ہے کہ ملٹی نیشنل کی جاب ہو اور یہ بینیفٹس ہوں اور جو فورن ٹورز بھی ہوں, یہ اس میں بینیفٹس میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ 6 سال محنت کرنے کو تیار ہیں, 5.5 سال 5 سال, یا کسی کو شوق ہو تو 10-12 سال بھی, یہ جو 10 سال زندگی کے لگا رہے ہیں, بلکہ نہیں جوانی کے لگا رہے ہیں, اس کے لیے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے فائدہ بھی تو بڑا ہی دیا گیا ہوگا نا. آپ کو کہا گیا کہ پورا کیریئر بن جائے گا, آپ کی پوری جو آگے لائف ہے وہ سیٹ ہو جائے گی. اگر آپ کو یہ کہا جاتا کہ آپ کو 1500 روپے کا گفٹ واؤچر ملے گا تو 5.5 سال کا سی اے کر لو, نہیں کرتے نا. ہاں اگر یہ کہا جاتا کہ 1500 روپے کا گفٹ واؤچر ملے گا, یہ جو چیئر ہے یہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے دکھا دو, پھر کرتے آپ, کیونکہ یوٹیلیٹی اکنامکس, آپ کو 1500 روپے کی یوٹیلیٹی لگ رہی ہے اس ایفرٹ کے مقابلے میں, لیکن آپ کو 1500 روپے کے واچر کی اتنی یوٹیلیٹی نہیں لگ رہی کہ زندگی کے 5.5 سال لگا دیں. تو اگر جتنا مشکل کام لینا ہے تو اس کے لیے موٹیویشن بھی زیادہ بڑی ہونی چاہیے. اب آپ یہاں پر جو مرد حضرات ہیں, جتنا بھی پڑھا جتنا بھی سیکھا, اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں بتائی ہیں مردوں کے لیے, کیا کیا نعمتیں ہیں؟ اب آپ اس وقت اندازہ کریے گا, سب سے پہلا نام آپ کے منہ سے حور نکلا ہے, یہ پوائنٹ پہنچانا تھا آپ تک. حالانکہ دودھ کی شہد کی نہریں بھی ہیں, بڑے بڑے محل بھی ہیں, وہ درخت بھی ہیں جن کے سائے میں کوئی گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے گا تو نہیں سایہ ختم ہوگا, لیکن آپ نے کیا بولا, خوبصورت لباس ہیں, کھانے ہیں مزے کے. اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ مرد کی فطرت کے اندر کیا شامل ہے. یہ فیکٹ ہے, شیر کو کوس نہیں رہا کوئی, یہ فیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر یہ فطرت رکھی ہے. ہاں عورت کے اندر بھی ہے, لیکن مرد میں زیادہ اس لحاظ سے ہے کہ عورت کی اس فطرت کو حیا کور کر لیتی ہے. اور اسی کا ایک تقاضا, ایک مصلحت ہو سکتی ہے جو تھوڑا بہت استادوں سے سیکھا ہے, کہ یہ جو آپ کیونکہ یہاں سارے جوان ہیں اور اگر کوئی بچہ ہے تو وہ جا سکتا ہے باہر. میں کوشش پوری کروں گا, کیونکہ میرے لیے جو یہاں گرلز بیٹھی ہیں میرے لیے بیٹی کی طرح ہیں, اور میں کوشش پوری کروں گا, سننے والے لوگ میں بھی ہو سکتے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ بہت ساری چیزیں فلٹرڈ ہی منہ سے نکالوں. لیکن آپ لوگ بڑے ہیں, بہت ساری چیزوں کو آدھی بات میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے نا, جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اس کے اندر ہارمونل چینجز ہوتی ہیں, تو یہ فیکٹ ہے کہ جو میل ہے اس کو فیمیل کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, اور جو فیمیل ہے اس کو میل کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. اور اگر کسی کو یہ نہیں ہو رہی ہے تو یہ شرافت نہیں ہے, یہ کمزوری ہے.
کیونکہ اللہ نے ایسا بنایا ہے. چونکہ یہ فیلنگ عورت میں بھی ہے لیکن وہ کہ حیا سے کورڈ ہے, تو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طرح کسی بھی روایت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عورتوں کی اس جو ان کی فیلنگ ہے اس کی تسکین کے لیے جنت میں کیا ہوگا. کہیں نہیں ہے ایسی بات. ہوگا کچھ نہ کچھ, لیکن یہ بیان تک نہیں ہے کیونکہ اس کو حیا کوٹڈ کیا گیا ہے. دیکھیں, اگر یہ فطرت اللہ نے مرد کی رکھی ہے کہ اس کو اپوزٹ جو جینڈر ہے اس میں اٹریکشن ہے, عورت میں بھی رکھی ہے کہ اس کو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن ہے, تو مردوں کو تو حوریں بتا دیں, عورتوں کے لیے تو کچھ نہیں بتایا. اس میں حیا کا تقاضا ہے. تو دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو عورت مرد ہیں, مطلب اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, ایک دوسرے سے تسکین حاصل کریں. عورت مرد ایک دوسرے کا لباس ہے, انفیکٹ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. تو یہ جو عورت مرد کے درمیان, یہ ایک حدیث بھی ایک دن کلاس میں سنائی تھی میں نے, کہ جو محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے نکاح سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے درمیان محبت پیدا کی ہے اور پھر اس میں خیر برکت رکھی ہے. یہ اللہ نے پیدا کی ہے. تو یہ جو ہمارے اندر جذبہ ہے نا, جب آپ جب بالغ ہو گئے ہیں تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہو چکا ہوا ہے. اب چونکہ اللہ نے اس میں یہ جذبہ ڈال دیا ہے تو اس کا امتحان اللہ نے لینا ہے, اور امتحان یہ لینا ہے کہ کہا ہے کہ اس جذبے کو استعمال نہیں کرنا. صرف اور صرف عورت کو کہا کہ اپنے شوہر کے لیے, اور شوہر کو کہا کہ اپنی عورت کے لیے, بس. اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن چونکہ جذبہ ہے بہت زیادہ تو اس کے لیے پھر موٹیویٹ کرنا تھا. تو چونکہ سب سے بڑی خواہش ہی دیکھیں یہی تھی, تو آپ کے منہ سے پہلا لفظ ہی جنت کا کیا نکلا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کی فطرت میں کیا کیا مین موٹیویشنز ہیں, تو پھر اس کو لالچ بھی اسی چیز کی دی گئی ہے. مرد کے اندر عورت کی موٹیویشن ٹاپ پہ ہے. ثابت ہوا گیا بھی, ثابت ہوا ہے بھی. میں نے کسی کو کہہ کے نہیں بھیجا تھا حور کا ورڈ بولنا, یہ آپ نے اندر سے بولا. زمین جائیداد, اسی کے پیچھے تو قتل ہوتے ہیں. حکومت, میرے انڈر ملازم ہوں, میرا حکم چلے. مال, پیسہ, کھانا, تو انہی چیزوں کی لالچ دی گئی ہے. لالچ کا ورڈ ذرا نیگیٹو لگتا ہے. انہی چیزوں کی موٹیویشن کی گئی ہے. جو جنت کے ہمیں تذکرے ملے ہیں قرآن پاک میں, حدیث میں, ان میں یہی تو ہے. اس میں کھانے کی چیزیں ہیں, اس میں یہ ہے کہ اتنی بڑی جنت ہے, اتنی بڑی جنت ہے, تو پھر پراپرٹی ہو گئی. ہمارے حکم ماننے والے وہاں ملازم ہوں گے, حاکمیت ہو گئی. آرام سے بیٹھ کے کھانا ہے, بس مزے ہی مزے ہو گئے. تو چونکہ ہمارے اندر مین پوٹینشل موٹیویشن ہی اس بات کی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں اس کے بارے میں بتا دیا, اور عورتوں کو حیا کی وجہ سے یہ چیز کور کر دی. اچھا, اب اس میں حور والی بات یعنی اس جذبے کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ جذبہ تو رکھا ہے, اور ٹیسٹ ہی اس بات کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ اس کا بیان فرمایا ہے. ایک حدیث ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے, مفہوم ہے اس کا, کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دی ہے اس کے لیے جو دو چیزوں کی ضمانت دے دے, شرمگاہ اور زبان. شرمگاہ مینس جو بھی ہمیں چیز, جو بھی ہمارے اندر سیکشول ڈیزائر ہے, جو بھی چیز اس سے کنیکٹڈ ہے, اس کی ضمانت دے دے. اچھا, ضمانت کس بات کی دے دے؟ کہ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ کہ جو الاؤڈ, جو لیگل, جو حلال ذرائع ہیں استعمال کے وہ ہوں گے, اور جو حلال ذرائع نہیں ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گے. اس بات کی گارنٹی مل گئی تو جنت کی گارنٹی مل گئی. اتنی بڑی مشکل چیز ہے یہ, اتنی مشکل چیز ہے یہ, تبھی تو اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے. تو یہ جذبہ تو بیٹا ہے ہمارے اندر, ٹھیک ہے, یہ جذبہ موجود ہے. آپ لوگ جوان ہیں تو جذبہ شروع ہو چکا. اب یا تو اس جذبے کو کم کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا, یا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس کو بڑھایا جائے تاکہ کنٹرول مشکل ہو جائے. اب جب بڑھایا جائے گا اور انسان یہ سمجھے گا کہ میں اس پہ کنٹرول کر سکتا ہوں, تو اس کے لیے پیش خدمت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. سورہ یوسف, اور یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس میں مطلب اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ کبھی کوئی واقعہ 10 دفعہ بیان ہوا, کوئی 15 دفعہ بیان ہو گیا, کوئی توڑ کے بیان ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا واقعہ ہے جو صرف اور صرف اسی صورت میں ہے, اس کے علاوہ اس کا ذکر کہیں نہیں ہے. کچھ جو سلیکٹڈ آیات ہیں میں ان کا آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں. جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے, اور جیسے ہی جوانی کو پہنچے, یعنی 70-80 سال کی عمر میں نہیں, جیسے ہی وہ بالغ ہوئے ہوں گے, اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی بہت خوبصورت تھا, تو جیسے ہی وہ جوانی کو پہنچے, جس گھر میں وہ رہتے تھے
زلیخا روایت میں، قرآن پاک میں تو زلیخا نہیں ہے، روایت میں ہی ہے، تو وہ اس کے گھر پلے ہوئے تھے، پلے بڑے تھے، اور ایک طرح سے غلام ٹائپ ہی تھے، کیونکہ اس وقت تو غلام خریدے جاتے تھے، تو وہ تو خریدے گئے تھے. وہ تو عزیز تھا جو اس بیوی کا شوہر تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کوالٹیز نظر آئی ہوں گی، جوہری ہوگا، کہ اس کو ہم گھر رکھیں گے اور اس کی جو ہے وہ پرائیویسی بھی انشور کرنی ہے، اور یہ نہ ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں. یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوالٹیز کے بارے میں جان گیا تھا. اب چونکہ وہ ایک عورت تھی، اور اگین مرد عورت میں اللہ نے ڈیزائر رکھی، اور یہ بات بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جوان، مطلب اللہ نے فرمایا کہ جب جوان ہوئے، مطلب ان میں وہ ڈیزائرز بن چکی تھی. پھر چونکہ گھر زلیخا کا، اور صرف گھر زلیخا کا نہیں، دروازے بند، دروازہ بند نہیں، دروازے جمع کا صیغہ ہے، دروازے بند، ہو سکتا ہے کمرہ ہو اس کے اندر، پھر کمرہ، اس کے اندر پھر کمرہ، دروازے بند. اور پھر آگے جب اس نے یہ قرآن پاک میں ڈائلاگ ہے کہ یوسف آؤ. اب اس میں ایک بیان میں سن رہا تھا، اور اتنی ڈیٹیل میں عربی تو نہیں سیکھی بھی، تھوڑی بہت سیکھی بھی ہے. بہرحال عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ جو الفاظ ہیں نا، وہ صرف اس کا مطلب نہیں بتا رہے ہوتے، ساری فیلنگز اور کانٹیکسٹ بتا رہے ہوتے ہیں. تو جو ورڈ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، یہ ایک سیڈکٹیو ورڈ ہے. اب اس سیڈکٹیو ورڈ کو یوز کر کے بس صرف یہ اللہ نے فرمایا کہ یوسف آؤ. اب اس ورڈ کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے پورا سین بتا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اور چونکہ نبی ہیں تو وہ کنٹرول بھی رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ ان سے یہ تبلیغ کا کام نہیں لیا. اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کر رہے تھے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، نہیں بری بات ہے، ایسے نہیں کرتے، یہ گناہ والا کام ہے. بھاگے وہاں سے، بھاگے، دروازے توڑ توڑ کے بھاگے. اچھا، اس سے پہلے تو واسطہ دیا تھا کہ رب کا واسطہ دیا تھا، اور کہ شاید وہ شرم کر جائے رب کی کہ میرے پہ احسان ہے رب کے، اس کا واسطہ دیا تھا، نئی بات بنی ہوگی. پھر وہ وہاں سے بھاگے تھے. اب جب بھاگے تھے وہاں سے، تو اس پورے واقعے، بس اس واقعے کو میں نے اتنا ہی ٹچ کرنا تھا. اس بھاگنے میں ہمارے لیے ایک میسج یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا تقویٰ ایکسٹریم لیول تک ہوگا، اور اس کے علاوہ اللہ کی خاص مدد بھی ہوگی، کیونکہ اللہ نے چونکہ نبیوں کو بھیجا ہی دین کی تبلیغ کے لیے تھا، تو وہ اللہ کی حفاظت میں نبی تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان سے یہ گناہ ہو جاتا، ہو ہی نہیں سکتا تھا. پھر تو وہ ایک فالٹی ہو جاتے نا، پھر تو داغ آ جاتا ان کے اوپر. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو ان سے وہ ہونا تھا ہی نہیں، پھر بھی وہ وہاں سے بھاگے تھے. اب اس سے ہمیں ایک میسج یہ ملتا ہے، میں ابھی پچھلی بات سے جوڑتا ہوں، کہ چونکہ بیٹا یہ جو فیلنگ ہے یہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ یا تو اس کو دبا کے رکھ سکتے ہیں ٹل یور نکاح، یا آپ اس چیز کو بھول جائیں اور بھڑکانا شروع کر دیں. بھڑکانے کا نقصان یہ ہوگا کہ بات کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ آپ گناہ میں گر جائیں. اور اس گناہ میں گرنے کا مطلب ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اگر آپ اس سے بچ جاتے ہیں تو یہ حدیث میں اس کی اتنی بڑا انعام آیا ہے، قرآن پاک میں اس کا اتنا بڑا انعام آیا ہے. ایک حدیث کا مفہوم مجھے ابھی بولتے بولتے یاد آ گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، سایہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں وہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سایہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا بس. اور کچھ سلیکٹڈ لوگ ہوں گے جو اس سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کو ایک حدیث کا مفہوم ہے، کوالٹی بتائی ہے، میرا خیال ہے مالدار ہے، شاید 2 ورڈز ہیں. وہ عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ عرش کے سائے میں ہوگا. تو بہت بڑا اجر ہے اس گناہ سے بچنے کا، لیکن اتنا بڑا رسکی سچویشن ہے کہ نبی کو بھی بھاگنا پڑا وہاں سے. اب اس وقت حالات کیا ہیں؟ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہمارے میڈیا نے ہمارے بدقسمتی سے مٹیریلسٹک ہونے میں، ہمارے والدین کا بھی قصور ہے اس کے اندر، ہمیں یہ باؤنڈریز توڑنے کو کہہ دیا گیا. اچھا ہاں، ایک بات بیچ میں اور کنیکٹ کر دوں. اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے طریقے بھی بتائے ہیں. ذرا تھوڑے سے سینسر ورڈ میں بوائز سے میں پوچھتا ہوں، آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں فیلنگ تب ہی ڈیولپ ہوگی جب آپ کو کچھ نظر آئے گا. اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، یعنی آپ اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتے، تو آپ کے اندر فیلنگ کریٹ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کنٹرول کو بڑھانے کے لیے کیا کیا؟
عورت کو کہا کہ اپنے آپ کو کور رکھے, اور کور رکھنے میں اتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے شیطان کہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ ایک اسکن فٹنگ سا عبایا پہن لیا یا اس طرح کا اسکارف بنا لیا جو لپٹ کے یہیں پر رکا ہوا ہے. یہ مذاق ہے. لباس کا کام ہے جسم کو کور کرنا, اور جسم کو کور کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ سی تھرو نہ ہو, یہ بھی شامل ہے کہ جو آپ کے باڈی فیچرز ہیں وہ بھی نہ فیل ہوں, اور یہ بھی شامل ہے کہ وہ دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والا نہ ہو. اگر ایک پورا پراپر برقع ہو اور اس میں بھی وہ چھن چھن لگے ہوں, اور جب وہ عورت گزرے تو 10 لوگ مڑ کے دیکھیں, یہ بھی لباس کے ساتھ مذاق ہو گیا. تو عورت کے ساتھ یہ کر دیا گیا کہ لباس کور کرے اور مرد بھی کور کرے. چونکہ عورت کا ستر زیادہ ہے اس لیے لباس کی بات عورت پہ زیادہ بول دی جاتی ہے. یہ دونوں کے لیے حکم ہے, مرد کے لیے بھی حکم ہے. مرد بھی ایسا لباس نہ پہنے کہ اس کے باڈی فیچرز پتہ چلتے ہیں, یہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ جو لو ویسٹ جینز اور سکن فٹنگز ہوتے ہیں نا, یہ الاؤڈ نہیں ہے. مرد کے باڈی فیچرز نظر آنے میں بھی تو عورتوں کے لیے اٹریکشن ہے. تبھی تو یہ سارے ہیروز جتنے ہوتے ہیں باڈی بلڈر ہوتے ہیں, یہ اٹریکشن ہے نا. تو مرد کے باڈی فیچرز بھی نہ دکھیں, مرد کا جو ستر ہے وہ پورا رہے, سی تھرو نہ ہو, اٹریکٹیو نہ ہو. یہ مرد کے لیے بھی ہے. لباس کے اصول دونوں کے لیے ہیں. تو ایک تو اللہ نے لباس کی شرطیں بنا دی, اور جس کو ہم سمجھتے ہیں آج کل کے دور میں کہ یہ اللہ کی طرف سے سختیاں ہیں, یہ سختیاں, یہ کنزرویٹو ہونا ہے, قید ہے. مطلب اگر اپنا ستر پورا ڈھانپ رہی ہے, ایک مرد اپنے آپ کو ڈھانپ رہا ہے, تو اس کو یہ پریٹینڈ کیا جاتا ہے, یہ معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے کہ یہ سختیاں ہیں, کنزرویٹو ہے, تنگ نظری ہے. یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. تنگ نظری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ایک تو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ اپنے لباس کی فکر کرنی ہے. دوسرا حکم, لباس سے بھی کام نہیں چل رہا, نہیں مطلب لباس میں بھی رسک موجود ہیں, تو میل فیمیل انٹریکشن بہت لمٹ کر دیا گیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر جیسے میں یہاں ٹیچر ہوں, ٹھیک ہے, میں بہرحال ایک میل ہوں, اور میرے سامنے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان میں فیمیلز بھی موجود ہیں. ٹیچر جب کلاس میں پڑھا رہا ہے اور کلاس میں 100 لوگ موجود ہیں, تو بہت کم چانس ہے کہ جو میل ٹیچر کا میل ہونا اور اسٹوڈنٹ کا فیمیل ہونا, یا ادروائز اسٹوڈنٹ کا میل ہونا ٹیچر کا فیمیل ہونا, یہ ان کے کسی فیلنگز کو ٹریگر کر سکے. اس کے چانس بہت کم ہیں. لیکن جہاں پر پرسنل ٹیوشن انوالو ہو گئی, وہاں پر چانسز بہت بڑھ جائیں گے. اگر آپ کسی جیسے کلاس میں ہیں, جب کلاس کے اندر میں نے کوئی سوال پوچھا, کبھی کسی لڑکی نے جواب نہیں دیا, کبھی کسی لڑکے نے جواب دے دیا, ایز لانگ ایز آپ اپنی نظریں کنٹرول کر رہے ہیں, ایز لانگ ایز, تو چانسز بہت کم ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ڈرائیو جنم لے. لیکن جب ایک پورے ہال کے اندر صرف 2 لوگ موجود ہیں, تو جب 2 غیر محرم عورت اور مرد موجود ہوتے ہیں, تو تیسرا گارنٹیڈ شیطان ان کے پاس ہوتا ہے. اگر اس وقت کوئی یہ کہے کہ نہیں سر آپ کیسی بیکار باتیں کر رہے ہیں, آپ کی ذہنیت گندی ہے, مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول ہے, حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ کنٹرول ہے. یہ وہ دھوکہ ہے جو شیطان دلواتا ہے. وہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, دیکھا ہی تو ہے, اور کیا ہے بس. اب یہ باتیں, اب تو خیر زمانہ زیادہ فاسٹ ہے. آج سے کوئی 20 سال پہلے جب میں آپ کی ایج میں تھا, تو اور اس سے بھی پہلے اگر بات کر لیں تو بات دیکھنے سے شروع ہوتی. اس وقت تو موبائلز نہیں تھے, لیکن شادی بیاہ بھی یہی تو ہوتا ہے. اور وہ بھی ہم اتنے کمزور ہوتے ہیں, عورت بھی اور مرد بھی. جس پہلی لڑکی نے آپ کو مسکرا کے دیکھ لیا, آپ وہیں گر جائیں گے. جس لڑکی کو, یہ میں نارمل جنرل بات کر رہا ہوں, جنرل, ایکسیپشنز آر دیئر, میں جنرل بات کر رہا ہوں. جس لڑکی کو کسی لڑکے نے کچھ لفٹ کرا دی, کوئی عزت کی بات کر دی, وہ وہیں گر جائے گی. جو لڑکی اپنے آپ کو یہ سمجھ جائے گی کہ اللہ نے مجھے ایک بہت عزت والی, بہت اونچی چیز بنایا, میں گری ہوئی چیز نہیں ہوں, وہ ان سے بچ جائے گی. جس لڑکے کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرے لیے یہ حلال نہیں ہے, مجھے اللہ نے بہت اونچا مقام دینا ہے جنت میں, میرے لیے بہت بڑا ریوارڈ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ اس سے کنٹرول کر جائے گا. لیکن اسلام کی جو رولز ہیں وہ پریونٹیو میئرز بیسڈ ہیں. اسلام میں سزائیں ضرور ہیں, لیکن پریونشنز بیسڈ ریلیجن ہے. لباس پورا کور رکھیں, تنہائی کے اندر ملاقاتیں نہ ہوں. اور بات صرف تنہائی کی نہیں ہے, تو اس کا مطلب پارکوں میں ڈیٹ مار لیں, نہیں. پبلک پلیس میں بھی بے حیائی نہ پھیلے. میل فیمیل اگر محرم نہیں ہے, ان کے انٹریکشنز
पर्सनल लेवल पे ये हराम है, ये अलाउड नहीं है। अगर कोई ये कहे कि नहीं सर आपकी सोच गंदी है, पता नहीं कहां से आप उठ के आ गए हैं, हम दोस्त हैं, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, मेरी बहन जैसी, सर तौबा करें, मेरी बहन जैसी है। अच्छा तो कजन्स बहन भाई होते हैं? नहीं, बचपन से बहन भाई नहीं होते? होते हैं ना। तो शादियां होती हैं उनकी कि नहीं होती? होती हैं। फिर किधर जाते हैं बहन भाई? तो ये जो जवाब है ना कि मैं बहन जैसी समझता हूं, ये जो भी लड़का इस तरह बोलेगा वो अपने आप को धोखा दे रहा है, और हो सकता है जानते बूझते दे रहा हो सकता है मासूमियत में दे रहा हो। और जो लड़की ये समझेगी कि मेरे भाई जैसा है और मैं मेरे से बड़ी इज्जत से पेश आता है, उनके लिए वही मिसाल पेश करता हूं जो शुरू में मिसाल पेश की थी कि आप शेर को जितना मर्जी ट्रेन कर लें, लेकिन चूंकि उसकी फितरत के अंदर शामिल है, आप शेर को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तो लिबास कवर करना है, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, और अपने जो इंटरेक्शंस हैं इनको कंट्रोल रखना है। फिर जो अल्लाह ने जज्बा रखा हुआ है, ये वाकई ही सिर्फ हलाल यानी स्पाउस सिर्फ उस तक महदूद रह सकता है। लेकिन अगर इन रिस्ट्रिक्शंस, इन हदूद से बाहर निकलेंगे तो फिर बेहयाई फैलेगी। अब वो बाहर निकल के नुकसान हो कैसे रहा है? आप में से जितने लड़के यहां बैठे हैं, चाहे वो अपनी हरकतों से बेगैरती हों, अपनी हरकतों से बेगैरत हों, लेकिन दिल से पूछ के देखें तो किसी को ये नहीं पसंद होगा कि उसकी जिस लड़की से शादी हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि 10-12 तो थे ही, चलो एक ही था, बस एक था, वो भी 1-2 साल चला है, बस एक्सेप्टेबल है? होगा एक्सेप्टेबल? नहीं होगा एक्सेप्टेबल। फीमेल जो यहां बैठी, अगर आपको ये पता चले कि आपके जिस मर्द से शादी हुई है उसके पहले रिलेशंस थे, एक्सेप्टेबल होगी ये बात? नहीं होगी ये बात। भाई हम तो कपड़ा भी वो नहीं पहनने को तैयार जो स्टैच्यू पे लगा होता है। आप अगर शर्ट खरीदने जाएंगे ना और वो कहेगा लास्ट पीस है, आपको स्टैच्यू से उतार के देंगे, आप कहेंगे नहीं रहने दो, हालांकि स्टैच्यू को तो पसीना भी नहीं आ रहा था। यही मसला है ना कि पसीना लगा होगा, गंदगी लगी होगी, स्टैच्यू को तो पसीना भी नहीं आ रहा था, और वो भी बाहर नहीं था, स्टैच्यू शॉप के अंदर था, गर्द का मसला भी नहीं था, फिर भी एक फीलिंग है कि यूज्ड है। हम तो कपड़ा पहनने को तैयार नहीं है। अगर आपको जूता लेते हुए ये पता चल जाए कि ये जूता और 10 लोगों ने ट्राई किया है तो दिल में कराहत आ जाएगी कि जी नया पीस निकाल के दें। तो ये तो भाई कपड़ा और जूते की बात है, और कपड़े की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, ये कुरान पाक के अल्फाज है, लिबास के अल्फाज कुरान पाक के अल्फाज है। तो क्या मर्द के लिए या औरत के लिए एक्सेप्टेबल है कि उसका जो स्पाउस है वो यूज्ड है? नहीं है। तो जब आप इस चीज के एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आपने जिन को यूज कर लिया उनको बाकियों के लिए छोड़ दिया। ऐसा ही हुआ ना, इससे माशरे में बेहयाई फैलनी शुरू हो गई। और इस तक आप पहुंचे कैसे? क्योंकि फिल्मों में यही दिखाया गया, क्योंकि हर फिल्म में कहीं ना कहीं इसी तरह के मैसेज होता है, और वो हीरो ही होता है और वो हीरोइन ही होती है जिनका पास्ट या इवन के प्रेजेंट भी वैसा ही होता है। और तो और इन फिल्मों ने ऐसा असर किया, हो सकता है हर घर में ऐसा ना होता हो, लेकिन शायद मेरी बात से कोई एग्री करे कि आज बहन इस बात पे फख्र कर रही होती है जब उसका भाई कहता है मैंने फलानी लड़की पटाई हुई है। ये मैंने कोई अनोखी बात नहीं की है, ये मैं आम फैमिलीज की बात कर रहा हूं। आप में से जितने लड़के यहां मौजूद हैं उनमें से भी शायद कोई ऐसा हो जिसकी अपनी बहन के साथ दोस्ती है और वो से चीजें शेयर कर लेता है, और उसने अपनी सहेलियों के भी नंबर और ये सब चीजें शेयर की हुई हैं। हो सकता है आप में से कोई हो। जो लड़कियां यहां बैठी हुई हैं, हो सकता है वो अपने भाई के बारे में इस चीज पे फख्र करती हूं कि मेरा भाई बड़ा हैंडसम है और उसके ना इतनी सारी सहेलियां हैं। ये हमारे माशरे में इन हो चुका हुआ है, और इसका कसूर वो माँ और बहन है जो अपने भाई और बेटे के साथ इस चीज पे फख्र महसूस करती है। देखें इतना असर हो चुका हुआ है। अपना एक वाकया बताता हूं, है तो मेरी बेइज्जती की बात, लेकिन मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूं। मेरा ख्याल है कोई 4 साल पुराना वाकया है। एक फैमिली गैदरिंग थी कोई ICAP की, तो वहां पर बच्चों के वो खेल के लिए उन्होंने वो जंपिंग कैसल और इस तरह की वो चीजें बनाई हुई थी। तो मेरे बच्चे भी वहां खेल रहे थे।
وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جمپنگ کے لیے ہوتا ہے, ہاں, وہ 2 تھے, ان میں سے نا ایک خالی تھا اور ایک پہ بچے زیادہ تھے. اب ان بچوں میں میری بیٹی بھی تھی, میرا بیٹا بھی تھا. تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ دوسرے خالی والے پہ چلا گیا. اب جب میرا بیٹا گیا تو کوئی 3-4 بچیاں اور اس طرف چلی گئیں. اب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا ہینڈسم ہے نا, تو 4 لڑکیاں پیچھے چلی گئیں. میری بیوی مجھے اسی وقت اس نے ذلیل کیا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کی بیٹی بھی وہاں کھیل رہی ہے. اور یہ سیکنڈز کی بات تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا گھٹیا بات کی ہے. اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, یہ میں اپنی جوانی جاہلیت کی بات نہیں کر رہا, یہ میں اسی دور کی بات کر رہا ہوں. یہ تقریباً 15 میں نے داڑھی بڑھا لی تھی. یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں, شاید 16 یا 17 کی بات کر رہا ہوں میں. چونکہ بچپن کی تربیت ایسی تھی نا, بچپن سے ایسے ہی ماحول دیکھا تھا, اپنی بہنوں کے ساتھ یہ باتیں کی تھی, دوسروں کی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ باتیں ہوتی ہیں. تو میرے بے اختیار میرے منہ سے نکلا دیکھو میرا بیٹا ہینڈسم ہے, تو لڑکیاں آ گئی ہیں. اور میری بیوی اس وقت مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ کی بیٹی بھی وہاں ہے. اب یہ وہ فیلنگ ہے, یہ وہ سوچ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر مسنگ ہے. ہمارے گھروں کے اندر اس بات پہ فخر کیا جاتا ہے کہ اس لڑکے کی اتنی سہیلیاں, یہ ایک فخر والی بات ہے. اب چونکہ وہ لڑکے کے بارے میں بات ہوگی تو فیلنگ تو سیم عورت میں بھی ہے, پھر وہ بھی اس طرف جاتی ہے. اور چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ برائیاں بہت پھیلنا شروع ہو گئیں, دوسرا شادیاں لیٹ ہونے لگ گئی. اور شادی لیٹ ہونے کے لیے جو شرطیں بن گئیں وہ مٹیریلسٹک ہو گئی کہ اتنا کماؤ گے تو پھر شادی ہوگی, اور یہ کوالٹیز ہوں گی تو لڑکی کی شادی ہوگی. ایسی باتوں پہ لڑکیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں. کچھ مثالیں ہیں کہ جو ناک ہے نا یہ تھوڑا سا ایسے ہے, یہ ایسے رشتہ ٹوٹ جائے گا. جب آواز میں تھوڑے سے الفاظ ہیں جو کھنک آ رہی ہیں ان کے اندر, رشتہ ٹوٹ جائے گا. جب چل کے آئی تھی تو اس نے پہلے اس کو نہیں اس کو سلام کیا, تو ادب نہیں ہے اس میں, رشتہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ اس لڑکے کا رشتہ ہے جس کی کوجی سی شکل ہے. یہ فیکٹ ہے. ارے بھائی ہے نہیں, جھکتے نہیں مار رہا. یہ چیزیں دیکھی ہیں نا, خاندانوں کے اندر یہ چیزیں دیکھی ہیں. یعنی آپ جو بھی وہ نا خود کی شکل بنائیں, آپ تو کالا رنگ کر لیں, ناک عجیب سی کر لیں, بال گنجے کر لیں, جو ونگا چپا کر سکتے ہیں ویسا کر لیں. یہ اس لڑکا بھی میں شاید صحیح نہیں بول رہا, اس آدمی کے رشتے کے لیے جو ماں گئی ہے نا, وہ ان باتوں پہ لڑکیوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ کان یہ والا لمبا ہے تھوڑا سا, یہ چھوٹا ہے, آواز جو ہے تھوڑی سی بھاری ہے, فیس پہ دانے تھوڑے زیادہ ہیں, بال تو ابھی سے تھوڑے کم ہو گئے تو بڑھاپے میں اور زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ جب کرائٹیریا یہ بن چکے تو پھر شادیوں میں ہونے لگی دیر. اور یہ سب دیکھیں, یہ اچانک نہیں ہوتا ہے, یہ میڈیا میں بہت عرصے سے سٹوریز چینج ہوتے ہوتے اب آپ بالی ووڈ کو بھی دیکھیں گے نا, لیو ان ریلیشن شپ کو ایشو نہیں ہے, چونکہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں تو لیو ان ریلیشن شپ نو ایشو. اور لیو ان ریلیشن شپ تو تھوڑا ایڈوانس ورڈ ہو گیا, دوستی ہونا, تعلق رکھنا. دیکھیں ذرا تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, پھر دیکھیں گے شادی کرنی ہے نہیں کرنی. اب یہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز بہت آ چکی ہے, اور ہمارے ہاں عام, یہ میں کوئی بہت ایڈوانس لوگوں کی بات نہیں کر رہا, عام ان گھروں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے گھروں کی عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو چادر لے کے باہر نکلتی ہیں, میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کے لیے بہت عام بات ہو چکی ہے کہ ذرا لڑکے لڑکی کی کوئی دوستی بنے نا, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. مطلب انڈرسٹینڈنگ ہے نا, اپنی لائف میں نے گزارنی ہے تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اچھا کتنا ٹائم چاہیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے؟ سال لے لیں, 2 سال ہیں, 5 سال کر لیں, تو کیا پتا ان 5 سالوں کے دوران وہ کوئی ایسے حالات ہی نہ آئے ہوں جس میں اس کو دیکھنا تھا کہ ان حالات میں کیسا پرفارم کرتا ہے. وہ حالات ہی 5 سال کے بعد آئے. اچھا چلو 10 سال بعد کر لیتے ہیں, پھر کیا پتا ان 10 سال کے ساتھ میں بھی وہ حالات نہ آئے ہوں جن میں ایکسپوز ہونا ہو. کیا پسند کی شادیوں میں بھی 10, 15, 20 سال بعد طلاقیں نہیں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو کیا جانیں گے, میں تو اپنے آپ کو نہیں جانتا. میں اپنے آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ 5-6 سال کے بعد میرے میں کیا تبدیلیاں آ چکی ہوں گی. انسان کی طبیعت چینج ہو جاتی ہے, حالات واقعات یہ چینج کر دیتے ہیں.
اس کا ہیومر لیول ایج کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتا ہے, اس کا کس طرح کا بزنس لوڈ ہے, کام کا لوڈ کیسا ہے, اس میں تبدیلیاں آ جائیں گی. تو ہم ان چیزوں کی بیس پہ دوسرے پارٹنر کو جج کرنا چاہ رہے ہیں جو لانگ ٹرم ہے ہی نہیں. بتاتا ہوں, یہ جو ہمارے اندر مرد اور عورت کے اندر فطرت ہے, یہ نیچرل چیز ہے کہ عورت نے مرد کی طرف اٹریکٹ ہونا ہے اور مرد نے عورت کی طرف اٹریکٹ ہونا ہے. اور اس کی تسکین کے لیے اللہ نے رکھا ہی صرف ایک رشتہ ہے اور وہ میاں بیوی کا, اس کے علاوہ کوئی رشتہ حلال نہیں ہے. یہ صرف اور صرف وہ چسکے لینے کی طبیعت ہے جو کہتا ہے اچھا میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے تو دیکھوں, تھوڑا سا بس آگے بڑھنا ہے, بس صرف میسج, اس سے زیادہ ملیں گے ہم کبھی نہیں ملیں گے. اچھا چلو پبلک پلیس پہ مل لیتے ہیں پھر, اچھا چلو ٹھیک ہے پھر معافی مانگ لیں گے اللہ سے. اب یہ جو انسان چسکے میں پڑا تھا نا, تھوڑا 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 شیطان کہہ رہا تھا چل اتنا سا ہو, بس اتنا سا ہو, اب کرتے 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 وہ اس طرف جائے گا ہی جائے گا, اور چونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہو سکتا تو وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا. اب اس وقت میں بھی شادی کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں, جو بچوں کو کہا تھا, اور ابھی اس وقت آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں. اس بات پہ یقین کر لیں کہ دنیا کی کامیابی, آخرت کی کامیابی اللہ کی بات ماننے میں ہی ہے. چاہے آپ کی لاجکس جو مرضی کہتی ہیں, چاہے دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہو, آپ کا میل فیمیل انٹریکشن ضرورت کے تحت ہے, آپ سیف ہیں. جب اس میں خواہش داخل ہونے لگ جائے گی, جب اندر چسکے داخل ہونے لگ جائیں گے, ٹھڑک داخل ہونے لگ جائے گی, اور آپ چاہے مانے یا نہ مانے ٹھڑک آ جائے گی. آپ اس شاپ پہ جہاں پر سیلز مین ایک لڑکی ہے اور وہ بھی زیادہ خوبصورت ہے, بلکہ اس شاپ پہ کیا, آپ کسی آفس میں, کسی مال میں, کسی کاؤنٹر پہ چلے جائیں, کسی ہاسپٹل میں کاؤنٹر پہ چلے جائیں, کاؤنٹر پہ ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے داڑھی مونچھوں والا, اور ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے, آپ کی نیچرل انکلینیشن لڑکی کی طرف ہی ہوگی. یہ وہ اندر کی فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ایسی, اور یہ وہ ٹھڑک ہے جس کو پوری کرنے کے لیے, ارے میں تو ریسیپشن پہ بات کرنے جا رہا تھا, اصل میں اندر کی ٹھڑک تھی, مرد کے پاس بھی جا سکتا تھا. کالج میں آپ کو لڑکے لڑکیاں اکٹھے, وہ تو اللہ کا بہت اللہ کا شکر ہے, اللہ کو جزائے خیر دے, رائز میں یہ نہیں ہے. لیکن باقی کسی کالج میں آپ کو اگر دو لڑکے لڑکی اکٹھے پڑھتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی پڑھائی میں مدد کر رہے ہیں, وہ میرے بھائی جیسا ہے, مجھے پڑھاتا, وہ کیوں بڑی اچھی پڑھاتا ہے, اور میں نے اس کو ہمیشہ بہن کی نظر سے دیکھا ہے, میری امی بھی جانتی ہے اس کے بارے میں, میری بہن جیسی ہے, بس پتہ نہیں اس میں کیا ایسی بات ہے کہ میرا پڑھنے کا دل کرتا ہے, میں پریشان ہوتا ہوں تو میری پریشانی دور کر دیتی ہے بالکل بہن بھائی. یہ کوالٹیز کسی لڑکے میں بھی تو ہو سکتی تھی, ڈھونڈتے تو صحیح جا کے. وہ جو بھائی QM پڑھاتے ہیں وہ لڑکی بھی پڑھا سکتی تھی, وہ کیوں اس لڑکا لڑکی تک نہیں پہنچ سکے؟ ٹھڑک کی وجہ سے, اندر کی خواہش کی وجہ سے. اگر آپ ان چیزوں سے اختلاف کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور بیٹا اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ, اللہ کو اپنے آپ کو دھوکہ دے بھی لیں گے, حقیقت سے منہ نہیں اجاڑا سکتے, حقیقت وہی رہے گی. اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سر آپ ہی گندے مت نے, بھائی فطرت ہے انسان کی, یہ فطرت ہے. اگر یہ فطرت نہ ہوتی تو پھر زنا اتنا بڑا گناہ کیوں ہوتا؟ پھر اللہ قرآن پاک میں یہ کیوں فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا, زنا کرنا نہیں, زنا کے قریب بھی نہ جانا. اگر قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو اور تھریٹ بہت زیادہ ہو تو صرف اسٹیڈیم کے دروازے پہ گارڈ کھڑے ہوں گے, ہاں جی, گلبرگ بند ہو جائے گا پورا, اور بہت تھریٹ ہے, لاہور بند کر دیں گے پورا, تو بھائی صرف اسٹیڈیم کے باہر کھڑے ہو جاتے, کیا ہے, رسک زیادہ ہے, ٹیررسٹ اس کے قریب بھی نہ جائے, کیونکہ اگر قریب چلا گیا ہم اس کو سنبھال نہیں سکیں گے پھر. تو اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جانا, اور زنا کے قریب جانے کے اندر وہ حرکتیں بھی شامل ہیں جو ہمارے اندر ان جذبات کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں. موبائل کا استعمال کرنا, لیپ ٹاپ کا استعمال کرنا, تنہائی میں ہوتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کرنا, تنہائی میں ہوتے ہوئے ان بازاروں میں جانا جہاں پر پردہ نہیں ہے, ان جگہوں پر آ کے بیٹھنا جہاں پر آپ زیادہ چیزوں کو نظارے کر سکیں. یہ وہ اسٹیمولیٹرز ہیں جس میں آپ صرف اپنے آپ کو چسکا پہنچانے چاہ رہے ہیں. اور یہاں تک پہنچ کے اگین میں بوائز کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کروں گا کہ آپ جب کسی گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو صرف تسلی یہ کراتے ہیں کہ نہیں بس اتنا سا, پھر جب اتنا سا ہو جاتا ہے بس تسلی ہو جاتی ہے وہاں پر, نہیں پھر اتنا سا اور, بس وہاں تسلی, توبہ کر کے گھر چلے جاتے ہیں, نہیں پھر تھوڑا اور, اچھا بس اتنا, اچھا صرف اتنا.
रुक नहीं सकते। ये ऐसे ही है कि आप एक पहाड़ पे हैं और एक ढलवान शुरू हो रही है, आप कहें चलो मैं 2 कदम उतर के देखता हूं, और वो भी स्लिपरी है, बस सिर्फ 2 कदम उतरूंगा, बस कदम उतर के वापस आ सकते हैं? नहीं, फिर स्लिप होंगे ही होंगे। तो इस वक्त नौजवानों का जो इस वक्त हालात है, नसीहत ये है मेरे बच्चों कि आप सीए आर्टिकल में भी जाएंगे, आप आगे कैरियर बनाएंगे अपना ऑफिस में, इस चीज को पल्ले से बांध लें कि आपका फीमेल के साथ इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ जरूरत के दर्जे में, टू दी पॉइंट, और वो भी एहतियात के साथ, नजरें नीची रख के। औरत का फीमेल इंटरेक्ट मर्द के साथ अपने लिबास अपने ख्याल करके, लिबास नजरें इनका ख्याल करके, और ना सिर्फ लिबास और नजरों का ख्याल रख के, बल्कि कोई ऐसी बात, लहजा जो दूसरों को लुभाने के काम आए, ये भी ना हो। अगर एक बिल्कुल बापर्दा औरत जाके एक दुकान पे जाके उस दुकानदार से शुगर लगाना शुरू कर दे, और शुगर भी कैसा, जरा वो लुभाना शुरू कर दे, मतलब बात इस अंदाज में करे कि वो वहीं लेट जाए, वो वहीं फिसल जाए वो, अब उसका पर्दा उसको उस बुराई से रोक ही नहीं रहा। तो हमारी बात, हमारा लहजा, हमारी नजरें, हमारा लिबास, ये अगर असूलों के मुताबिक होगा तो फिर इन असूलों के तहत फीमेल इंटरेक्शन कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मरीज डॉक्टर के पास बैठ के गप्पे मारना शुरू हो गया, और सुनाए, अच्छा हाँ वो देखा था आपने, हाँ बस वैसे ही है भाई वो, हाँ मैंने फलानी जगह भी ये बात की थी, और सुनाए और सुनाए और सुनाए, अच्छा आपको और क्या अच्छा लगता है। अब जब ये इंटरेक्शन शुरू हो गई, इसमें बिगाड़ आना शुरू हो गया। और अगर वो उस वक्त उसको टोका भी जाए, वो कहेगा शर्म करो तुम कैसी बात कर रहे हो, और वो जैसी कहने वाला बात करना चाह रहा था, वो डॉक्टर साहब पहुंचेंगे वहीं पर। हमारे सामने बहुत सारी वीडियोस, लीक्ड वीडियोस, वो स्क्रीनशॉट्स हमारे सामने आते हैं। हर बंदे के अंदर बुराइयां, गुनाह मौजूद हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो जो सामने आपके दाढ़ी वाला खड़ा है, अल्लाह इसके गुनाहों पे पर्दा रख ले। ये जो आप लोग बैठे हैं, जो अपने दोस्तों को समझते हैं यार ये मुझसे नेक है, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि इसके गुनाहों पे पर्दा रखा हुआ है। गुनाह, गंदगियां सबके अंदर है, बस कोशिश बेटे करनी है। तो इस बात को मैं यहाँ फिर शादी वाली बात करता हूँ, फिर इस बात को मैं आपको एक लाया अमल ये दे रहा हूँ कि अब जितनी जिंदगी गुजारनी है मेरे बच्चों, कोशिश करनी है, सिर्फ कोशिश करें अपने लिबास की, अपनी नजरों की, अपनी फीमेल मेल इंटरेक्शन में एहतियात की। और जब कभी मजबूरन जरूरत पड़ जाए, अगर मुझसे कोई मेरी स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछेगी, ये मेरा धोखा है जी, मेरी बेटी है, नहीं, आई एम अ मैन। उस लड़की का धोखा है, वो मेरे बाप जैसे, नहीं, आई एम अ मैन। हाँ सर ये आंसर बता दें, सर ने आंसर बता दिया, दैट्स इट। अगर और सुनाओ क्या हो रहा है आजकल, अच्छा ये गलत हो जाएगा। तो जिस हद तक भी इंटरेक्शन मेल फीमेल का हो और जरूरत के दर्जे में हो, एहतियात का ख्याल करते हुए, सही है, जायज है। इसी तरह से फीमेल आर्टिकल्स करना चाहें जरूर करें, सीए करना चाहें जरूर करें। ये एक अलग बात है, मैं फिर कहूंगा कि अलग बात है कि औरत के अर्न करने में दूसरे मसाइल बढ़ जाएंगे, बैलेंस खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा डायरेक्टली ममानियत नहीं है। तो आप अपने आप को, आपको एक टारगेट दे रहा हूं, अपने साथ भी वादा करें, अल्लाह के साथ वादा करें। अभी हम जिन एक्टिविटीज में घिरे हुए हैं जो हमारे इन जज्बात को बढ़ाती है, उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बचने की कोशिश करेंगे। अपने लिबास, अपनी चाल, अपनी आवाज, अपना लहजा, अपनी नजरों, इसकी हिफाजत की कोशिश करेंगे। अल्लाह मदद करेंगे। कोशिश करने से आप उस तकवे के लेवल तक नहीं पहुंच जाएंगे जो नबियों का लेवल होता है, फिर गंदगियां होंगी, लेकिन आप कोशिश में लगे रहेंगे, अल्लाह की मदद आती रहेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके अंदर एक इर्द गिर्द शील्ड ऐसी बन जाएगी कि फिर आप इन छोटे मोटे गुनाहों की तरफ भटकेंगे भी नहीं, फिर शील्ड बन जाएगी अल्लाह की तरफ से आपके लिए। तो इसकी कोशिश, इरादा सबका। हाँ जी, लड़के लड़कियां दोनों की बात हो रही है। अपने लिबास की हिफाजत, अपनी नजरों की, अपनी चाल की, अपने लहजे की, इनकी हिफाजत करनी है। इन हिफाजत के करते करते अगर जरूरत के तहत मेल फीमेल इंटरेक्शन हो गई, इनकी हिफाजत एहतियात के तहत, नजरें नीची, आवाज में लुभाना ना हो, स्टाइल मारना ना हो, अट्रैक्ट करना ना हो, मेल फीमेल इंटरेक्शन ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग होता जाएगा, फिर खराबियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अंदर से फितरत वही है, अंदर से फितरत वही है। शेर के जगह अब मैं लफ्ज भूखा शेर इस्तेमाल कर लेता हूं। आप इस मर्द को उससे
بالکل تشبیہ دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا نہیں سر ایسی بات نہیں ہے تو آپ میں کمزوری ہے, یہ شرافت نہیں ہے آپ کی. یہاں تک بات ڈلیور ہوئی. All of my friends are men. I don't have female friends. I don't. I'm incapable of that. Why? What do you mean? Well, because, come on. Because you have a wife. Well, I have a wife, and I don't really have female friends because, look, okay, let's get rid of this myth I want right to here. know why. Okay, I'm going to tell you this. Let's get rid of this right there. You're an attractive woman. There's some guy somewhere saying, yeah, we're friends. No, that's not true. He's your friend only because you have made it absolutely clear that nothing else is happening except this friendship we have. We remain your friends in hopes that one day there'll be a crack in the door, a chink in the armor, and trust and believe that guy that you think is just your buddy, he will slide in that crack the moment he gets the opportunity. And you think we're most guys. men think this way? 99.9% of us think that way. And you tell this to a woman and it just blows her back. No, I have male friends. You have male friends because they know it can be nothing else right now. I tell you what, all your male friends, just ask them in a friendly way. If I wanted to date you, would you be okay with that? And watch the fireworks.